नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरह नाम, आयत नंबर 151 से 152। लफ्ज़ी तर्जमा, कुल कह दीजिए, ताआलौ कि आओ तुम, अतलू मैं पढ़ कर सुनाऊँ, माँ क्या हर्रामा हराम किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, अल्लाह ये कि तुशरिकू कि तुम नाम शरीक बनाओ, भी इसके साथ शयन किसी भी चीज़ को, अबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसाना एहसान करो, वला और ना तक़तुलू तुम कत्ल करो, औलादकुम अपनी औलाद को, मिन इमलाक नादारी के डर से, नहनु हम, नर्ज़ुकुकुम हम ही रिज़्क देते हैं तुमको, व इय्याहुम और उनको भी, वला और ना तकराबू करीब जाओ, फवाहिशा बेहयाई के कामों के, माँ ज़ाहरा को जो ज़ाहिर हो, मिनहा इसमें से, वमा और जो बाताना पोशीदा हो, वला और ना तक़तुलू तुम कत्ल करो, नफ्सन किसी जान को, अल्लाह थी जिसको हर्रमल्लाहु हराम किया है अल्लाह ने, इल्ला मगर बिल हक़्क़ि हक़ के साथ, ज़ालिकुम ये वस्साकुम वो नसीहत करता है तुमको भी इसके साथ, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून ताकि तुम समझो, वला और ना तक़राबू तुम करीब जाओ, माल अल यतीम में यतीम के माल के पास, इल्ला मगर बिल्लाती इस तरह के हिया वो ahsanu बहुत पसंदीदा हो, हत्ता यहाँ तक के यबलुगा वो पहुँचे अशुद्धाहु अपनी जवानी को, फ़अऊफ़ुल कैला और पूरा करो माप को, वल मीज़ान और तोल को, बिलकिस्ती इंसाफ के साथ, ला नुकल्लिफु नहीं तकलीफ देते हम नफ्सन किसी भी जान को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत के मुताबिक, वाइज़ा और जब कुल तुम कुछ कहो, फ़ादिलू तो इंसाफ करो, वलौ और अगर कांच वो काना हो, ज़ा कुर्बा कराबतदार ही, वह भी आहदी और अहद को अल्लाह के औफू पूरा करो, ज़ालिकुम ये वस्साकुम हुक्म देता है तुमको भी इसके साथ, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्कारून ताकि तुम नसीहत पकड़ो। फरमाया कह दीजिए कि आओ मैं पढ़ूँ कि जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, और इसने ताकीदी हुक्म दिया है कि इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ खूब एहसान करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो, हम ही तुम्हें रिज़्क देते हैं और इनको भी, और बेहयाइयों के करीब ना जाओ जो इनमें से ज़ाहिर हैं और जो छुपी हुई हैं, और इस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है मगर हक़ के साथ, ये है जिसका ताकीदी हुक्म इसने तुम्हें दिया है ताकि तुम समझो। यानी हराम वो नहीं कि जिनको तुमने बिला दलील महज अपने औहाम में बातला और जुनून फासिद की बुनियाद पर हराम करार दे रखा है, बल्कि हराम तो वो चीज़ें हैं जिनको तुम्हारे रब ने हराम किया है, क्योंकि तुम्हारा पैदा करना, तुम्हारा पालन हार वही है, और हर चीज़ का इल्म भी इसी के पास है, इसलिए इसी को यह हक़ हासिल है कि वो जिस चीज़ को चाहे हलाल और जिस चीज़ को चाहे हराम करे। चुनाचे मैं तुम्हें इन चीज़ों की तफसील बताता हूँ जिनकी ताकीद तुम्हारे रब ने की है। पहली ये कि अल्लाह ताला के ने सबसे पहला ताकीदी जो हुक्म दिया, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ना किसी इंसान को, ना जिन को, ना फरिश्ते को, ना किसी पहाड़ पत्थर दरिया दरख्त को, गर्ज के कोई भी चीज़ कितनी भी अजीम शान क्यों ना हो, इसे अल्लाह का किसी भी चीज़ में शरीक मत बनाओ, क्योंकि सब अल्लाह के पैदा करदा हैं। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है और ये हरगिज़ माफ़ नहीं होगा जब तक दुनिया में इससे तौबा ना की जाए। कुरान मजीद में ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में बार बार बयान हुई हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इनकी तफसील और वजाहत से बयान फरमाया है। सूरत निसा में फरमाया, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि इसका शरीक बनाया जाए, और वह बख्श देगा जो इसके अलावा है जिसे चाहेगा, और जो अल्लाह का शरीक बनाए तो यकीनन इसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा। तो ज़ुमर में फरमाया, बिलाशुबा अगर तूने शरीक ठहराया तो यकीनन तेरा अमल ज़ाया ज़रूर हो जाएगा, और तू ज़रूर बिल ज़रूर खसारा उठाने वालों में से
ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، خواہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی ہی اہمیت ہے، کیونکہ والدین تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر لقمان نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں سے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چرانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ۔ اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، ماں باپ سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیں۔ اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ بھی مزید جوابات مرحمت فرما دیتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ فعل کبھی آج کل ضبط اولاد یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برا کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ فرقان کی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فحش ہر وہ قول یا فعل ہے جو قباحت میں بہت بڑا ہوا ہو، مثلا زنا، شدید بخل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو، خواہ وہ ظاہر ہے جیسے کوئی سب کے سامنے قوم لوط کی حرکتیں کرے، یا پھر پوشیدہ کہ جیسے چھپ کر، یا پھر چوری وغیرہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔
سورۃ اعراف میں فرمایا کہہ دیجیے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں کہ وہ اپنے بندے یا اپنی بندی کو استغفار کے بری حالت میں دیکھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں۔ پہلا، وہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور پھر اس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور تیسرا وہ جو اپنا دین ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرے یعنی مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی زمیں کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یتیم کی کفالت کسی مسلمان کی ذمہ داری قرار پا جائے تو اس کی ہر طرح سے خیر خواہی کرنا اس کا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے، یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ تول لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اور قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کا جو سبب بنی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی جن باتوں کی ہم تاکید کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ ہمت سے زیادہ بوجھ کبھی بھی نہیں ڈالتے، کسی پر بھی نہیں ڈالتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔